अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्र है इरशाद साहब आपका। आज सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ताज़ा हवा का झोंका आया है। 9 मई के 8 केसेस में बानी PTI इमरान खान की जो ज़मानत है वो सुप्रीम कोर्ट ने कबूल की है। हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको मुस्तरद किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसको खुशाइन कह रही है। इससे पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद उन्हें अदालतों से इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन आज सलमान अकरम राजा ने ये कहा कि ये साबित होता है कि हम डटे रहे हैं और हम ये कानूनी चाराजोई है उसमें मुस्तकिल मिजाजी और साबित कदमी के साथ आगे बढ़ते रहें और ये रिलीफ हमें मिला है। बहरहाल इसके असरात सियासत पर क्या होंगे, ये एक बुनियादी सवाल है। प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। दूसरी अहम जो डेवलपमेंट है वो आज पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने यह कहा है, गैर रस्मी गुफ्तगू की उन्होंने सहाफ़ियों से, कि आर्मी चीफ़ ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, ब्रसल्स में PTI या मुआफ़ी का कोई जिक्र नहीं हुआ है। और ये भी उन्होंने कहा है कि जो सुहेल वड़ाइच साहब की तरफ से आर्टिकल लिखा गया है वो ज़ाती मुफाद और तशहीर हासिल करने की एक कोशिश है। बहरहाल इससे पहले बहुत ज़्यादा इस पर डिबेट हो रही थी, टॉक ऑफ द टाउन था। आज बाज़ाब्ता तौर पे DG ISPR ने इसकी तरदीद कर दी है और इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे। सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि वाशिंगटन टाइम्स ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को फौलादी आसाब का मालिक करार दिया है और जनूबी एशिया की बाअसर शख्सियत भी कहा है। वाशिंगटन टाइम्स की तरफ से जो आर्टिकल लिखा गया है इस पीस में उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रंप के नरेंद्र मोदी के साथ जो बिगड़ते ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान के लिए और जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुए हैं। और भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अलामती फ़तह दिलाने के लिए स्टील के असाब वाले लीडर के तौर पर सराहा गया है और उनकी जो काविशें हैं पाकिस्तान के लिए उनको भी सराहा गया है। बहरहाल ये एक्नॉलेजमेंट है। अब बुनियादी सवाल ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हुए हैं और जो आलमी ज़राए अबलाग हैं वो भी पाकिस्तान की काविशों के मोतरफ़ हैं, बिलखुसूस फील्ड मार्शल के मोतरफ़ हैं। इसके असरात पाकिस्तान की मज़ीद मुआशी सियासी बेहतरी के लिए इसको कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है, इसको पोटेंशलाइज़ किया जा सकता है, आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर हैं। सैफ़रीकी मुज़ाकरात जो अफ़गानिस्तान में हुए उसमें भी CPEC को तोसी देने पर काफ़ी इत्तफ़ाक़ हुआ है। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे इरशाद साहब। लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला है, उनके चेयरमैन को 8 केसेस में उनकी ज़मानतें हुई हैं। ऑल्दो ट्रायल केसेस ट्रायल अदालतों में तो ये केस चलेगा, अभी इसके मेरिट्स डिस्कस होंगे, सज़ा जज़ा का फ़ैसला होगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है? और वो जो क्रिटिसिज्म करते थे कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो रिलीफ मिलने की उम्मीद नहीं है, क्या उसकी नफ़ी भी नहीं हो रही? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक है 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों के इख्तियारात, अदालतों की स्पेस, अदालतों पर सियासी मुदाखलत और सियासी असरात का मामला, वो एक चीज़ है, डिबेट है जो चलती रहेगी, माजी में भी होती रही है। पाकिस्तान में हमारा अदालती निज़ाम कभी भी आइडियल निज़ाम नहीं बना, हमेशा क्रिटिसिज्म है, कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से। और हमारी जुडिशरी ने पहाड़ जैसी गलतियां भी की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ख़ास तौर पर सियासी मामलात में जो उनके फ़ैसले आए हैं वो तारीख़ में गलत साबित हुए हैं और पता ये चला कि कभी दबाव था, कभी कोई लालच था, कभी कुछ था, ज़ाती पसंद नापसंद थी। तो ये तो एक चीज़ ऐसी है, हकीकत है जिसको तस्लीम किया जाना चाहिए और तस्लीम किया जाता है। इसका फ़ैसला हमारे सामने है। नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली और फिर बहाली वो भी हमारे सामने है, ये अलग चीज़। लेकिन किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे में, किसी भी रियासत में जहाँ कोई आइन है, कानून है, कोई इदारे हैं अदालती, वहाँ बहरहाल किसी न किसी सतह पर हमें उन्हीं इदारों पर एतमाद करना पड़ता है, उन्हीं इदारों से रिलीफ मांगना पड़ता है जो अपना वजूद रखते हैं। और ये एतमाद ही बिलाखिर उन इदारों को भी, उनकी शख्सियात को भी मजबूर करते हैं कि वो बिहेव करें और वो अपने जो फ़ैसले हैं, अपने जो इक़दामात हैं वो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक, जो माशरे की मजमूई डिमांड है उसके मुताबिक करें।
ادارے اگر مضبوط نہیں ہوئے، اگر عدالتی نظام ہمارا اب بھی کمزور سمجھا جاتا ہے تو اس میں سب کا حصہ ہے۔ کسی ایک سیاسی جماعت کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، کسی ایک دھڑے کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس میں عدلیہ کا بھی قصور ہے، اس میں وکلاء کا بھی قصور ہے، اس میں سیاسی جماعتوں کا اور پارلیمنٹ کا بھی قصور ہے۔ اور تو اس لیے یہ ساری حقیقتیں سمجھنے کے بعد ہر مہذب آدمی کو بہرحال ریلیف کے لیے، انصاف حاصل کرنے کے لیے عدالتوں کے سامنے ہی جانا پڑتا ہے، عدالتوں سے ہی رجوع کرنا پڑتا ہے اور عدالتوں سے ہی درخواست کرنی پڑتی ہے۔ آج اگر کسی کیس میں پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں ملا اور آج مل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ سوچ سکتی ہے یا اس کو سوچنا چاہیے کہ کل ریلیف نہ ملنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جان بوجھ کر ایسا کیا جا رہا تھا، اور آج ریلیف ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کی دباؤ کے تحت ہوا ہے۔ کل بھی اگر وہ ہوا تو شاید ان کے سامنے جو کچھ مواد موجود تھا اور جس انداز میں وہ کیس پیش کیا گیا تھا انہوں نے وہ فیصلہ کیا۔ آج اگر آپ کا کیس مضبوط تھا اور مواد جو تھا پراسیکیوشن کا وہ کمزور تھا تو آپ کو ریلیف مل گیا ہے۔ کوشش اب یہ ہونی چاہیے کہ عدالتوں کو مضبوط کیا جائے اور سیاسی جماعتیں جس طرح آپس کی لڑائی میں پارلیمان کو کمزور کر رہی ہیں، سیاست کو کمزور کر رہی ہیں، سیاسی نظام کو کمزور کر رہی ہیں، اسی طرح عدالتوں کو کمزور نہ کریں۔ عدالتی نظام جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی معاشرہ جو ہے مضبوط ہوگا۔ عام آدمی دیکھیں، ریاست کا جو ادارہ وجود میں آیا ہے صرف اس کے 2 فنکشن ہیں بنیادی، باقی چیزیں ساری ضمنی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اس نے امن امان فراہم کرنا ہے، انسانی جان مال کا تحفظ کرنا ہے، اس کے لیے انتظامات کرنے ہیں، اور دوسرا انصاف کرنا ہے، اور انصاف کی بنیاد پر ہی امن امان قائم ہوتا ہے، انصاف کی بنیاد پر ہی باہمی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔ اگر نظام انصاف مضبوط ہوگا، نظام انصاف کام کر رہا ہوگا تو ریاست بہت ساری بلاؤں سے وباؤں سے بچتی رہے گی، بچے گی، اور عام آدمی کا اعتماد ریاست پر مضبوط ہوگا۔ تو میرا خیال ہے اس فیصلے سے پی ٹی آئی کو خوش بھی ہونا چاہیے اور پی ٹی آئی کو سوچنا بھی چاہیے کہ اپنے دور اقتدار میں اگر انہوں نے عدلیہ کو مضبوط کیا ہوتا یا مزید مضبوط کیا ہوتا تو شاید انہیں 2-2.5 سال 3 سال میں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ نہ ہوتی۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت سمجھے کہ جی ٹھیک ہے جو ہوا ہے وہ سارا ان کی غلطی ہے، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ ڈیلے ہونا انصاف کا جو ہے وہ بہرحال کسی معاشرے کے لیے مستحسن نہیں ہوتا، مفید نہیں ہوتا۔ ارشاد صاحب، اب ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ضمنی الیکشن بھی کنٹیسٹ کریں گے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ضمنی الیکشن ہونے تک جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کے تقرر کو بھی روک دیا جائے۔ تو بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کور کمیٹی یا پارلیمانی کمیٹی یا پارلیمانی پارٹی، یعنی پارٹی کی رائے جو ہے اس نے پارٹی بانی چیئرمین عمران خان کی رائے پہ سبقت حاصل کی اور بدلا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ون مین شو والا ایک تاثر دیا جاتا ہے اس جماعت کے بارے میں، اس کی نفی بھی ہو رہی ہے، اور یہ کتنا خوش آئند ہے ضمنی الیکشن میں جانا اور اس کے بعد اپوزیشن لیڈر لانے؟ دیکھیں، اس میں تو پی ٹی آئی کی موجودہ سیاسی قیادت کو یا سیاسی کمیٹی جو ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک جماعت اسلامی کے بعد کوئی ایک جماعت اور بھی اس ملک کے اندر موجود ہے جہاں لیڈر کے فیصلے کو کویسچن کیا جاتا ہے، اس کو تبدیل کیا جاتا ہے، اس کے برعکس کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا اس فیصلے کو عمران خان صاحب بھی تسلیم کریں گے یا ان کو قائل کر لیا جائے گا؟ یہ بات تو خیر کوئی ایسی عجیب سی نہیں ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جب تک عمر ایوب صاحب کے کیس کا عدالتوں سے فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک ہم نامزد نہیں کریں گے اپوزیشن لیڈر، اور ہونا بھی چاہیے۔ ویسے بھی تو اب اتنی جلدی نہیں ہے کیونکہ عدالتوں نے روک رکھا ہے اسپیکر کو اور پارلیمنٹ کو کہ جی وہ اپوزیشن لیڈر کا انتخاب نہ کریں جب تک کہ عمر ایوب کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ایک مشروط سی بات ہے پارٹی کی، لیکن جو ضمنی الیکشن کے حوالے سے باتیں سامنے آئی تھیں کہ جی خان صاحب نے کہہ دیا کہ آپ ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، ضمنی الیکشن میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہوگا، یہ
اس فیصلے کو تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا جو ان کے نزدیک غیر قانونی غیر آئینی ہے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ ان ارکان کے ساتھ زیادتی ہوگی جنہیں غیر آئینی طریقے سے یا غیر قانونی طریقے سے سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اگر پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی جو بھی فیصلہ بانی کا ہمارا فیصلہ یہ ہے تو بہرحال اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے ارشاد صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، بریک میں منیب فاروق صاحب جوائن کریں گے، سینئر تجزیہ کار ہیں، قانون دان بھی ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار منیب فاروق صاحب نے۔ منیب صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ منیب صاحب آپ قانون دان بھی ہیں، تو آج جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ سے کہ 9 مئی کے 8 کیسز میں عمران خان کی ضمانتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، ہائی کورٹ کا فیصلہ مسترد کیا گیا ہے، یہ بتائیے کہ جو ٹرائل کورٹ میں بھی کیا ملزم کو فائدہ ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ میں جو کیسز ہیں ان کے میرٹس کو تو ڈسکشن میں نہیں لایا گیا بلکہ چیف جسٹس نے منع کیا ان کو لانے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے یہ جو ٹرائل کورٹ کے معاملات ہوتے ہیں عام طور پر تو کہا یہ جاتا ہے کہ انفلوئنس نہیں ہوتے کسی چیز سے، لیکن کچھ آلدو یہ ایک بنیادی اصول سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں مرتب کیا تھا، غالباً منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ تھی کہ جو بیل کے فیصلے ہیں وہ سنگل پیج آرڈر ہونا چاہیے کہ بیل گرانٹڈ اور ڈینائیڈ، اس پہ میرٹس پہ نہیں جانا چاہیے، بیکاز وہ پریجوڈس کر دیتا ہے تمام جو ٹرائل کورٹ کی یا لوور کورٹ کی پروسیڈنگ کو۔ پھر کچھ کیسز کے اندر ہم نے ماضی قریب میں دیکھا کہ عدالتیں گئی ہیں، ڈیلیبریٹ کیا ہے عدالتوں نے، ایون جہاں بہت ہی فلیگرنٹ ڈس ریگارڈ تھا ٹو فیکٹس اور لا، عدالت کو مجبوراً ڈائیورج کرنا پڑا اور بتانا پڑا میرٹ کے بارے میں بھی بیل پٹیشنز کے اندر۔ لیکن یہاں آج سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے بڑی سختی سے تنبیہ کی پروسیکیوشن کو کہ اگر آپ بات کریں گے تو پھر ڈیفینس کے وکیل بھی کریں گے، پھر عمران خان صاحب کے وکلاء بھی بولیں گے، تو لہٰذا آپ نے میرٹ پہ بات نہیں کرنی، لہٰذا میرٹ تو یہاں ڈسکس نہیں ہوا۔ ہاں یہ ضرور بات ہے کہ جس طرح لاہور ہائی کورٹ سے بیل ڈینائی کی گئی تھی، مجھے اسی وقت مجھے تھا کہ یہ ایک کمزور فیصلہ ہے اور یہ ٹک نہیں پائے گا سپریم کورٹ میں، کیونکہ عمران خان صاحب دیکھیے 2-3 بڑی بنیادی چیزیں ہیں، وہ آلریڈی جیل کاٹ رہے ہیں، اگر کسی تفتیش میں وہ مطلوب ہیں تو ان تک رسائی تو حاصل کی جا سکتی ہے، اگر وہ کوآپریٹ کریں نہ کریں، مکمل انفارمیشن دیں نہ یہ دیں، وہ بات کی باتیں ہیں، وہ ریلیونٹ ہے، لیکن کوئی یہ تو نہیں ہے کہ وہ کہیں بھاگ رہے ہیں یا چلے جائیں گے، تو ایسے کیس کے اندر تو ان کی ضمانت بنتی تھی، اور میرے خیال میں ایک نارمل فیصلہ، ایک ٹھیک فیصلہ جو آیا۔ اچھا فاروق صاحب یہ فرمائیں کہ ایک تو اس کا فائدہ جن لوگوں کو ٹرائل کورٹ سے سزا ہوئی ہے، عمر ایوب صاحب ہیں، شبلی فراز ہیں، کئی اور لوگ ہیں، اس فیصلے کا ان کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اس کے خلاف اگر اپیل یا ریویو ہوتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کا ریگولر بینچ سنے گا یا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا ریویو کے لیے یا اپیل کے لیے؟ میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی میں آپ کو فیکچول بات شاہ صاحب عرض کر دیتا ہوں سر کہ یہ بیل پٹیشن ہے، اس کے خلاف تو اب میرا نہیں خیال کہ کوئی ریویو میں جائے گا، اگر کوئی جائے گا بھی تو نیچرلی وہ سیم بینچ اس کو سنے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی ریویو میں جائے گا، کیونکہ اس سارے چیز کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے لیکن جہاں تک جو آپ کا وہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے فرمایا کہ کیا اس کا فائدہ ان لوگوں کو جن کو کنوکٹ کیا گیا ہے، دیکھیے یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ کیونکہ عدالت نے جیسے میں نے عرض کیا میرٹ پر بات نہیں کی، نہ ہی جو کریڈیبلٹی ہے جو استغاثہ کے گواہان ہیں ان کی، نہ ان پر بات کی ہے، تو لہٰذا دیکھیے میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ سرگودا، راولپنڈی، فیصل آباد، لاہور اور گجرانوالہ، ان 5 ڈویژنز میں 9 مئی کے کیسز درج ہوئے تھے۔ اب اگر دیکھا جائے تو گجرانوالہ کی ATC کا سب سے پہلے فیصلہ آ گیا تھا، اس کے بعد اب لاہور، فیصل آباد اور سرگودا سے بھی آ گئے ہیں، اور آن دا بیسس آف آلموسٹ سیم ایویڈنس یا وٹنسز جس طرح باقیوں کے آئے ہیں۔ ابھی صرف راولپنڈی کے کیسز کے اندر پینڈنگ ہے کہ جو فیصلے آنے ہیں، لہٰذا اس ضمانت کے فیصلے کا ان کیسز کے اوپر تو کوئی ان سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ عدالت نے اس لیے بھی ان پر بات نہیں کی کیونکہ ان کی سیم استغاثہ کے گواہان کے اوپر 3 شہروں کی عدالتیں
سمجھے کہ 8-10 کیسز کا فیصلہ آلریڈی سنا چکی ہیں جن پر سزائیں ہوئی ہیں لوگوں کو. تو سپریم کورٹ نے اسی لیے اس کے اوپر کمنٹ نہیں کیا, کوئی آبزرویشن پاس نہیں کی. جی صحیح ہے. اچھا آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اچھا یہ فرمائیں کہ اب اس سے ہٹ کے ذرا بات کرتے ہیں. سہیل وڑائے صاحب نے ایک کالم لکھا, پھر جنگ اخبار نے جس میں آپ بھی کام کر چکے ہیں, میں بھی کام کر چکا ہوں, اس کالم کو لیڈ سٹوری بنایا دوسرے دن. اب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو کوئی انٹرویو ہوا ہی نہیں ہے, اور ظاہر بات ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بات کر رہے ہیں تو ہمیں وہی بات ماننی پڑے گی کہ ایسا انٹرویو نہیں ہوا. آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہ تو ایک بات ہے کہ انٹرویو ہوا یا نہیں ہوا, لیکن جو کنٹینٹ ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر وہ بات ایک ہے انٹرویو نہ ہونا, ایک ہے وہ بات کسی ایونٹ میں ہونا, تو اس حوالے سے آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ میں اس میں گزارش یہ پیش کرتا ہوں شاہد عارف صاحب کہ سب سے پہلے تو جو جناب وڑائچ صاحب کا کالم تھا, وڑائچ صاحب سے وہ ایک بہت سینئر صحافی ہیں اور لفظوں کے جادوگر ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو میرے لیے, میں اس سے تو شاید ایگری نہیں کر پاؤں گا کہ انہوں نے کوئی چیز غلط تحریر کی ہوگی. انہوں نے میرے خیال میں ایک ایونٹ کو سمویا اپنے اس آرٹیکل کے اندر. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ میں نے اب ان کا جو پہلا آرٹیکل تھا جو میں نے اس کو غور سے پڑھا, تو اس میں شاید ایک تاثر یہ گیا کہ شاید وہ صرف ان کی ملاقات تھی فیلڈ مارشل سے. انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ دیگر لوگ وہاں نہیں تھے, لیکن شاید ازمپشن یہ ہوئی کہ جی انہوں نے کوئی خاص ملاقات کی ہے. ان کی ملاقات بشمول اور لوگوں کی ہوئی, دیگر بھی لوگ موجود تھے. اب وہاں جو گفتگو ہوئی, میں اپنی خبر کے حوالے سے میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ میں اس سے سرپرائز اس لیے نہیں ہوں کہ بائی اینڈ لارج تو یہ تو وہی موقف ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا رہا ہے, اور یہ خبر بہت پہلے اس طرح کے جتنے معاملات تھے, میں نے ریسنٹلی اپنے بلاگ میں بھی عرض کیا کہ یہ تو میں بہت پہلے عرض کر چکا تھا خبر کی بنیاد پر کہ یہ موقف ہے. جہاں تک بات زیادہ میں سمجھتا ہوں خراب ہوئی, جس سے پہلے غیر سرکاری ٹائپ طرف سے ایک وضاحت بھی آئی, اور اب جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج فرمایا انہوں نے اس کو ایک اور پیرائے میں رکھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ جو معافی کا ایلیمنٹ ہے اس کو شاید اس طرح لے لیا گیا ہے کہ شاید عمران خان صاحب اسپیسیفک بات ہوئی ہے اور یہ تاثر ملا ہے کہ یہ اچھا معافی مانگ لے تو جان چھوٹ جائے گی, جبکہ میں بہت پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو خبر ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جو معافی کی بات بھی کی جاتی ہے, معافی کے بارے میں موقف یہ ہے کہ صدقے دل سے مانگے, وہ ایک سائیڈ کا ایکٹ ہے کہ اگر میں آپ سے آپ کے کوئی دل دکھاتا ہوں تو میں بطور شاہد عارف صاحب آپ سے معافی طلبگار ہوں, وہ میں نے اپنا کام کر دیا, میں نے آپ سے معافی طلب کی ہے. اب وہ استحقاق آپ کا ہے کہ آپ مجھے معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لہٰذا وہ دو طرفہ بات ہے. یہ معافی مانگ لینے سے جان نہیں چھوٹے گی, اور کم از کم جب تک یہ نظام ریاست ہے اور معاملات اس طرح کے ہیں تو یہاں 9 مئی یا ان چیزوں کو نہ کوئی فورگیو کرے گا. آپ منیب صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ بھی لی جائے تو تب بھی جان نہیں چھوٹے گی, تو کیونکہ آپ نے ویلاگز میں شاید اظہار ندامت کا بھی ذکر کیا ہے کہ اپنی غلطی پہ اگر نادم ہو جائیں تو اس پہ کوئی دوسری طرف سے کوئی کرٹسی آ سکتی ہے, تو پھر جان قانونی طریقے سے ہی چھوٹے گی, عدالتوں سے ہی چھوٹے گی. لیکن پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد جو ہیں وہ عدالتیں انصاف نہیں کر رہی ہیں. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو لفظ میں نے عرض کیا کہ آپ ریگریٹ شو کریں, معافی مانگ لیں, سب کچھ کر لیں, لیکن بارہا میں نے عرض کیا کہ یہ تو موقف, یہ تو اس میں کوئی اوپن سیکرٹ ہے نا, یہ تو وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے 7 مئی 2024 کو انہوں نے یہ 9 مئی کے 1 سال بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ صدقے دل سے معافی مانگیں, لیکن اس کی جو اصل انٹرپریٹیشن تھی جو میں ڈیسائفر کر پایا بہت سے نقطوں کو جوڑ کر, بہت سے چیزوں کو سامنے دیکھ کر, اس سے مجھے یہ کم از کم کلیئرٹی ہو گئی. اور میں آپ کا ایک بہت مقبول اور دیکھے جانے والا پروگرام ہے, میں اس میں بلا خوف تردید یہ عرض کر رہا ہوں, میں پچھلے 2-2.5 سال سے عرض کر رہا ہوں کہ اس معاملے پر یہ نان نیگوشیبل معاملہ ہے, اس پر کوئی معافی تلافی نہیں ہوگی. ہاں ندامت شو کر کے, معافی مانگ کے یا کچھ چیزوں کو ایڈجسٹ کر کے شاید تھوڑا سا اپنی پوزیشن بہتر کی جا سکتی ہے. جب کوئی معافی مانگ لیتا ہے تو آپ اس کو کم از کم اس نگاہ سے تو نہیں دیکھتے, لیکن ہاں ایک جو بدقسمتی جو تحریک انصاف سے جڑی ہوئی ہے وہ ہے کہ جو 9 مئی انہوں نے کیا اور عمران خان صاحب نے انتشار برپا کروایا اور ان کے ایما پر سب کچھ ہوا اور ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا, اور وہ ایک انتشاری شخصیت ہے. یہ وہ موقف ہے, یہ وہ سٹانس ہے جو پاکستان کی مقتدرہ
کا پچھلے 2-2.5 سال سے ہے، اس میں رتی بھر بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ صحیح ہے ارشاد صاحب۔ اچھا یہ فرمائیں کہ اس سے ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کے طور پر عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی کو نامزد کیا۔ پارٹی نے رات یہ موقع اختیار کیا، ان کی سیاسی کمیٹی نے، کہ جی ابھی تو عمر ایوب کا معاملہ جو ہے، زرتاج گل کا معاملہ جو ہے وہ عدالتوں میں ہے، عدالتوں کا جب تک فیصلہ نہیں آتا تو ہم ایسے فیصلے نہ کریں۔ ایک لحاظ سے انہوں نے عمران خان کی بات کو رد کیا ہے، یہ تو ایک الگ پہلو ہے، لیکن بنیادی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے خیال میں محمود خان اچکزئی کو نامزد کر کے عمران خان صاحب نے اپنی سیاسی قیادت، پارلیمانی قیادت پر عدم اعتماد کیا ہے، یا ان کو ایک دمنگ آدمی کے طور پر سامنے لا کر یہ کوشش کی ہے کہ محمود خان اچکزئی باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی مذاکرات کر سکیں، باقی سیاسی جماعتوں کو قریب لا سکیں، اور تحریک انصاف پر جو ٹھپا ہے کہ جی وہ بالکل ضدی ہیں، ہر درم ہیں، کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، یہ تاثر دور کرنے کے لیے نامزدگی ہوئی یا اپنی قیادت پر عدم اعتماد کیا گیا ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ بشار عالم صاحب، بڑا دلچسپ سوال بھی ہے آپ کا، اور میرے خیال میں آپ نے جس طرح دونوں چیزوں کو رکھا ہے، دیکھیے یہی کرٹیسزم ہے۔ ایک تو یہ کہ جی وہ اپنے یعنی کہ ان کے پاس اپنا کوئی بندہ ہے ہی نہیں جو اس قابل ہو، جو عمر ایوب صاحب کی ریپلیسمنٹ ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میں ایک بحثیت ایک طالب علم کے اور ایک صحافت اور تاریخ کے طالب علم کے جو میں سمجھ سکوں، میرے خیال میں ایک بڑا بہترین فیصلہ ہے جو عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ اب وہ اس کو مانے یا کوئی یا نہ وہ معاملہ چل سکے، وہ علیحدہ بات ہے۔ وہ اس لیے کہ محمود خان اچکزئی صاحب بہرحال ایک انڈیپینڈنٹ شخصیت ہے، وہ ان کا ایک ریلیشن شپ تو باقی لوگوں سے رہا ہے، وہ پی ٹی آئی کا تو فیس ہے، اس کی کچھ بیڈ بلڈ بھی ہے دیگر اپوزیشن جماعتوں سے جیسے مولانا صاحب سے ہے، لیکن اچکزئی صاحب کے وہ معاملات نہیں ہیں۔ بہرحال ان کا ایک اپنا اسٹیچر ہے، ایک لحاظ سے تو وہ ایک اپوزیشن الائنس کے لیے یا کم از کم ایک اپوزیشن کے اسٹرانگ چہرے کے طور پر تو سامنے آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو ایک اور اینگل سے دیکھا جائے کہ اس سے تو پھر معاملات شاید اور بگڑ بھی سکتے ہیں، کہ اگر کوئی افہام و تفہیم کی گنجائش تھی بھی تو اچکزئی صاحب تو جتنا وداؤٹ منسنگ ورڈ، لفظوں کو چبائے بغیر جتنا وہ ڈائریکٹ اور فرنٹل آنسلاٹ دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور اس نظام کے اوپر اور اس کی ہائبرڈ نیچر کے اوپر، تو معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہوگا تو وہ پارلیمان کی حد تک اپنی ضرور حکومت کو ٹف ٹائم دیں، نظام کو بھی لتاڑیں، سوال بھی کریں، تو پی ٹی آئی کے پاس ایک بفر زون ہوگا کہ بھئی یہ تو اچکزئی صاحب بات کر رہے ہیں، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ہم نے تو نہیں یہ بات کی۔ بہت شکریہ منیف فاروق صاحب، بہت شکریہ۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے سردار مسعود خان صاحب نے۔ آپ سابق صدر ہیں آزاد ریاست جموں و کشمیر کے اور سابق سفیر بھی رہے ہیں آپ امریکہ میں پاکستان کے۔ بہت شکریہ سردار صاحب آپ کے وقت کا۔ سردار صاحب، جو سہ فریقی مذاکرات ہوئے ہیں افغانستان میں گزشتہ روز، سی پیک کو جو ہے وہ اب توسیع دینے پر اتفاق کیا گیا ہے، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ جو افغانستان اور پاکستان کے تعلقات ہیں اس میں بہت سے تحفظات بھی ہیں پاکستان کے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب دونوں ملک چین کی جو یہاں پہ ثالثی رہی ہے اس کی مدد سے اس نقطے پہ پہنچ چکے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین واقعتاً پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور پاکستان کے تحفظات کابل نے تمام دور کر دیے ہیں، کوئی لاحہ عمل طے ہو گیا ہے؟ یہ سال 2 سال سے ملا ہیبت اللہ یہ یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کو اور دوسرے افغانستان میں دہشت گرد عناصر جو ہیں ان کو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور اس میں کئی مرتبہ مذاکرات بھی ہوئے، کئی سطحوں پہ ہوئے، یعنی جو ہمارے خصوصی ایلچی ہیں ان کی سطح پہ ہوئے، وزیر خارجہ کی سطح پہ ہوئے، وزیر داخلہ کی سطح پہ ہوئے۔ تو اب جو وقت آ گیا ہے کہ ان فیصلوں کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ چین کی ثالثی کی وجہ سے اور سفارتکاری کی وجہ سے ہمارے اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ ہمارے نائب وزیر اعظم وہاں گئے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ جو ہمارے وزیر داخلہ گئے ہوئے تھے، جو بنیادی اختلافات تھے وہ دور کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان کے لیے اولی ترجیح دہشت گردی کا خاتمہ ہے اور تحریک طالبان پاکستان
وہ جس طریقے سے وہاں پناہ دی جاتی ہے یا جگہ دی جاتی ہے اس کا خاتمہ ہے. ان کا وعدہ یہ تھا کہ 2-3 وعدے تھے ان کے. ایک تو یہ تھا کہ وہ ان کو پاکستان سے متصل بارڈر جو ہے اس سے دور ہٹا کے یا وسطی افغانستان میں یا مغربی افغانستان میں لے جائیں گے تاکہ وہ وہاں سے اس طریقے سے منصوبہ بندی کر کے پاکستان کے اوپر براہ راست حملے نہ کریں. دوسرا جو ہمارا ایک مطالبہ یہ ہے کہ ہندوستان کا بڑا اثر و رسوخ ہے تحریک طالبان افغانستان میں, اور اسے کہا جائے نہ کہا جائے لیکن سب کو معلوم ہے کہ ہندوستان نے باقاعدہ ایک اسٹریٹجی کے تحت پاکستان اور افغانستان کی نئی حکومت کے درمیان خلیج حائل کرنے کی کوشش کی ہے. حالانکہ پاکستان ہی وہ ملک تھا جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران افغانستان کی قیادت, خاص طور سے طالبان کی قیادت کی مدد کی, ان کی پشت پناہی کی اور ان کو یہاں پاکستان میں پناہ دی. تو بھارت جو انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا تھا تو وہ چیز بھی ختم ہونی چاہیے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اسلحہ ہے, کمیونیکیشن اکوپمنٹ ہے, اس کے علاوہ جو نائٹ ویژن گوگلز ہیں یا جو چھوٹے ہتھیار ہیں, یہ جو امریکہ یہاں چھوڑ کے چلا گیا تھا اور ان کی تقریباً مالیت لگ بھگ 7.5 بلین کے قریب ہے, بلین ڈالر کے قریب ہے. یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے, یہ کوئی معمولی ذخیرہ نہیں ہے. تو یہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں ہے اور وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں. گزشتہ برس میں باقیوں کی اعداد و شمار کی بات نہیں کر رہا ہوں, 2000 سے زیادہ لوگ جو ہے سویلین اور سیکیورٹی پرسنل دہشت گردی کا نشانہ پاکستان میں بنے ہیں, اور اس میں اس کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کی گئی ہے. حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان نے جو ہے ایران کی سرزمین کو بھی استعمال کیا. لیکن اب میں روشن پہلو کی طرف آتا ہوں. روشن پہلو یہ ہے کہ چین کی ثالثی کی وجہ سے ہمارے اور افغانستان کے درمیان مفاہمت بڑھی ہے, تعلقات بہتر ہوئے ہیں, خوشگوار ہوئے ہیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ازبکستان, افغانستان اور پاکستان کی ایک ریل لنک بنے گا, اور اسی طریقے سے جو ہے ایک اور دروازہ کھلا ہے, وہ ترکمانستان, افغانستان اور پاکستان کی گیس پائپ لائن ہے, اس کا دروازہ کھلے گا, اور جو ہمارے ٹرانزٹ ٹریڈ کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. دوسرے یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے ازلی اور ابدی رشتے ہیں, ہماری رشتے داریاں ہیں سرحد کے آر پار, اور جو ہے اور نسلی اور لسانی رشتے ہیں. تو ان کو مضبوط کرنے کے لیے, اور جو چین کی ایک قسم کی پیشکش ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا دائرۂ عمل اور دائرۂ کار جو ہے وہ افغانستان تک بڑھایا جائے, تاکہ جو BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں اب پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان بھی ایک رکن بنے. تو یہ وہ روشن پہلو ہیں جن کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ خاصی پیش رفت ہوئی ہے, اور اسے ایک کامیابی کہنا چاہیے. اسے مایوسی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے, شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. جو ہمارے نئی دہلیز آئی ہے, صفاتی دہلیز, اس کے اوپر ہمیں ایک مضبوط عمارت کھڑی کرنی چاہیے پاک افغانستان تعلقات. سزا صاحب گزارش یہ ہے, یہ فرمائیں کہ اب جو صورتحال چین کی مداخلت کی وجہ سے یا ثالثی کی وجہ سے جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, ایک تو بھارت کیا اس کو ایسے برقرار رہنے دے گا؟ وہاں اثر و رسوخ ہے بھارت کا, وہاں اس نے انویسٹمنٹ بھی کی ہے اچھی خاصی. دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان, چین نے تسلیم کر لیا افغان گورنمنٹ کو, پاکستان تو ابھی تسلیم نہیں کر رہا. اگر ہم تسلیم نہیں کرتے اور عالمی برادری بھی تسلیم نہیں کرتی, اور اس صورت میں ظاہر بات ہے اس حکومت کا جو ریٹ ہے, دائرۂ عمل ہے, وہ بھی محدود رہے گا, اس مسائل کا شکار رہیں گے. تو کیا اس کے بغیر بھی معاملات سدھارے جا سکتے ہیں اور افغان حکومت اپنی ریٹ ان علاقوں پر قائم کر سکتی ہے جہاں یہ TTP یا دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں دونوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں. ہندوستان جو ہے پسپائی اختیار نہیں کرنا چاہے گا, لیکن ہماری اور افغانستان کی یہ حکمت عملی ہونی چاہیے کہ ان کا اثر و رسوخ کم کیا جائے افغانستان میں, بالخصوص ان کا شرانگیز کردار ختم کیا جائے. کیونکہ انہوں نے جو ہے خود تحریک طالبان افغانستان میں بھی ایک خلیج حائل کرنے, دراڑے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. ایک افغانی گروپ ہے جسے آپ کابل کا گروپ کہہ سکتے ہیں, دوسرا کندہار کا ہے. انہوں نے ان کے درمیان
ایک خاص قسم کی علیحدگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں انہوں نے سرمایہ بھی لگایا ہے، اور اس کے بعد قیادت کی دونوں طرف بالخصوص جو ہے جو قندھار گروپ ہے اس کے کان بھرنے کی کوشش کی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ چیزیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کو معلوم ہے، پاکستان کو سب سے زیادہ علم ہے اس کے بارے میں، لیکن جو ایران کی انٹیلیجنس ہے یا اس کے بعد امریکہ کی اور برطانوی اور یہ ساری کی ساری، ان کو معلوم ہے ہندوستان کا کتنا مکروہ کردار ہے افغانستان میں، پاکستان مخالف۔ تو اس کے لیے بھارت جو ہے وہ بھرپور کوشش کرے گا، لیکن جو امریکہ نے اس کے سر سے ہاتھ اٹھایا ہے اور جس طریقے سے اسے پٹخا ہے ابھی حال ہی میں، وہ ٹیرفس ہوں یا اس کے علاوہ روس سے وہ تیل خرید کے جس طریقے سے منافع کما رہا تھا، تو ہمارے لیے نئی اسپیس پیدا ہوئی ہے اور بھارت کے اوپر دباؤ بڑھنا چاہیے۔ پھر یہ بھی ہے کہ بھارت رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، کینیڈا اور امریکہ میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث پایا گیا ہے، اور ان کا جو انٹرنیشنل نیٹ ورک ہے یا علاقائی نیٹ ورک ہے وہ بھی ایکسپوز ہو گیا ہے۔ اچھا سردار صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ فیکٹس ہیں، لیکن اب سوال یہ بھی ہے کہ ستمبر کے اوائل میں یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور پرائم منسٹر مودی کی ملاقات کا امکان ہے چین میں۔ اب چین پاکستان اور بھارت کے بیچ اگر ثالثی کرواتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پائیدار نتیجہ ہوگا؟ امریکہ اس کو کس طرح دیکھے گا؟ اور اس بات کا امکان کتنا ہے کہ بھارت صرف امریکہ کے اگینسٹ چین کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اگر چین نریندر مودی اور شہباز شریف سے ملاقات کرواتا ہے، سب سے پہلے بھی یہ ہوگا کہ اس کی آپٹکس اہم ہوں گی، اس کی سبسٹنس اہم نہیں ہوگی۔ آپٹکس اس وجہ سے کہ ایک جنگ کے بعد وہ مل پائے، اور پھر جو ہے کہ صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جس ملک میں بھی چاہیں مل سکتے ہیں۔ پہلے جو ہے قطر کا نام لیا گیا تھا، پھر نارڈک کنٹریز کے بارے میں کیا سارائی ہوئی۔ اب یہ اگر وہاں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے جو ایس سی او کی سربراہی کانفرنس میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں، یعنی کیا وہ صرف جو ہے ہاتھ ملانے کی حد تک ہوگا؟ اول یہ کوئی ہوگی نہیں ہوگی، اگر ہوئی تو کیا ہاتھ ملانے کی حد تک ہوگی، یا کچھ معاملات طے کیے جائیں گے؟ کیونکہ پاکستان کے نقطہ نظر سے جو کلیدی معاملہ ہے وہ مسئلہ کشمیر کا حل ہے، اور جو بھارت نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی ہے اس کے بارے میں بھارت کی جواب دہی، تو یہ وہ معاملات ہیں یہ وہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے جو ہے آپ نے کیا امریکہ اس سلسلے میں ناراض ہوگا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات براہ راست قائم ہوئے ہیں ان میں صرف بھارت کا عنصر نہیں ہے، اور بھی توانائیاں موجود ہیں جن کے اوپر ہمیں انحصار کرنا چاہیے اور جنہیں آگے بڑھانا چاہیے۔ آپ کا دوسرا ایک سوال یہ تھا کہ کیا اگر پاکستان افغانستان کو تسلیم نہیں کرتا تو افغانستان کی حکومت کی طرف سے شکوک و شبہات جاری رہیں گے؟ ابھی حال ہی میں افغانستان میں یہ حکم لیا اس کی قیادت نے کہ جو کہا تھا انٹرم، آپ کہتے تھے ان کی گورنمنٹ کو یا ان کے جو وزرائے کیبنٹ ہوتے تھے، کابینہ کے وزراء ہوتے تھے، ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ ایکٹنگ ہے، یہ قائم مقام ہے، تو وہ انہوں نے ختم کر دیا، جس کا مطلب انہوں نے تاثر یہ دیا ہے کہ اب وہ یہ مستقل حکومت ہے، اور آپ نے یہ بھی چین نے اور دوسرے ممالک نے اسے تسلیم بھی کر لیا ہے، روس نے بھی، تو یہ وقت ہے کہ پاکستان بھی تسلیم کر لے۔ اسے میرا خیال ہے کہ اس میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو صورتحال پاکستان اور بھارت کا معاملہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ غالباً ہو رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر ملاقات ہوتی ہے اور بریک تھرو ہوتا ہے تو وہ چین کی میں ہوگی۔ اس سے پہلے ہم کبھی تاشکند گئے، کبھی واشنگٹن گئے، کبھی کہیں اور گئے، تو اس تناظر میں کیا بھارت کو یہ عقل آ سکتی ہے؟ بھارت یہ سوچ سکتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر ہو جائیں اور چین کا ہمیں سپورٹ سر آ جائے تاکہ امریکہ کی مداخلت اس خطے میں ختم ہو؟ بھارت یہ سوچنے پر مجبور ہوگا، یہ سوچے گا یا پھر بھی وہ امریکہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا؟
امریکہ میں بھارت کا بڑا اثر و رسوخ ہے اور اس کے بڑے اثاثے وہاں موجود ہیں. بھارتی امریکی ہیں جو کابینہ میں ہیں, اہم ترین عہدوں پہ ہیں, ان کی تعداد بھی خاصی ہے. اب جو ہے میرے اندازے کے مطابق 40-50 کے قریب انڈین امریکنز وہاں موجود ہیں. تو ان کے رشتے ایک یکلخت ختم نہیں ہو سکتے, لیکن جس قسم کی پٹائی ان کی ہوئی ہے وہ واشنگٹن میں, اور جس طریقے سے ان کو بہت ہی ذلت آمیز انداز میں ان کے اوپر ٹیرف لگائے گئے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ ہوئی کہ بھئی آپ کی دوگلی پالیسی ہے. آپ ایک طرف جو امریکہ کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر کہتے ہیں, دوسری طرف روس کے ساتھ آپ کے اتنے قریبی تعلقات ہیں, تیسرے آپ چین کے خلاف کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, نہ آپ کی استعداد ہے نہ آپ کی نیت ہے. تو اس تناظر میں اگر یہ ملاقات وہاں ہوتی ہے تو آپ نے درست فرمایا کہ یہ کس کی تاریخی اہمیت ہوگی, کیونکہ اب جو ہے چین کا بھی خدکات بڑھے گا دنیا میں کہ وہ ایک سہولت کار ہے, ایک ثالث ہے, ایک پیس میکر ہے. تو یہ اس وجہ سے اس کی ایک یہ علامتی اہمیت ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ بھارت جب امریکہ میں پھٹا ہے, ابھی جو اسے پسپائی ہوئی ہے, تو اس کے بعد وہ شرمندہ, پشیمان اور پریشان جو ہے بیجنگ گیا تھا. وہاں جو ان کے وزیر خارجہ ہیں اس کی وائس پریزیڈنٹ خان چند سے ملاقات ہوئی تھی, اور ان کا کہ جناب ہم ایشیا کی 2 بڑی ریاستیں ہیں, کیوں نہ ہم مل جل کر رہے ہیں, اور کسی تیسری ریاست کو, اشارہ امریکہ کی طرف تھا, اس کو ہمارے تعلقات میں رخنہ انداز ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو بھارت اس وقت جو ہے ایک ولڈرنس کا شکار ہے. سردار صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں, اب آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ واشنگٹن ٹائمز نے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو فولادی اعصاب کا مالک قرار دیا, اور یہ بھی کہا کہ جنوبی ایشیا کی بااثر شخصیات میں شامل ہیں. وہ یہ بھی اس بات کو انڈیکیٹ کر رہے رائٹر جو ہے کہ مستقبل میں پاکستان اور امریکہ کے بھی کوئی ایسی راہ ہموار ہو سکتی ہے کہ مودی کے ساتھ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلقات خراب رہے تو کوئی اسٹریٹجک راستہ پاکستان اور امریکہ کے بیچ بھی ہو سکتا ہے. ٹل دا مومنٹ ایک توازن تو ہے پاکستان کے چین اور امریکہ کے ساتھ ریلیشنز میں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بھارت کے ڈومیسٹک چیلنجز ہیں, پھر یہ انٹرنیشنل میڈیا جس طرح لکھ رہا ہے, بالخصوص فیلڈ مارشل کو جو وہ پذیرائی دے رہا ہے, تو اس کو کیسے کنزیوم کر رہا ہے بھارت یا بھارت کی سرکار؟ بھارت میں تو ایک بھونچال ہے, وہاں بہت غیر یقینی کیفیت ہے, اور اس میں یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جن اخبارات کا ذکر کیا اس میں واشنگٹن ٹائمز ہے, واشنگٹن پوسٹ ہے, اس کے بعد آئرش ٹائمز کا میں دیکھ رہا تھا, اور بہت سارے اخبارات جو بھارت کے خلاف اور پاکستان کے حق میں لکھ رہے ہیں, پاکستان کے حق میں بہت ہی اچھے الفاظ میں لکھ رہے ہیں. تو مجھے تو میں چونکہ امریکہ میں سفیر بھی رہا ہوں اور امریکہ میں بہت عرصے تک رہا ہوں, تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, کیونکہ بعض اوقات ہم وہاں محنت کیا کرتے تھے تو نتائج بہت کم آیا کرتے تھے. تو اب اس قسم کی پاکستان کی مدح سرائی ہو رہی ہے, پاکستان کے فوجی سربراہ کی مدح سرائی ہو رہی ہے, تو ہندوستان کا وہ اثر و رسوخ نہیں رہا. تو اس وجہ سے, اور بھارت کو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں جتنے بڑے بڑے اخبارات ہیں, یہ واشنگٹن ٹائمز بالخصوص جو ہے یہ مسلسل پاکستان کے خلاف لکھا کرتا تھا. تو اس کی طرف سے یہ لکھنا اور اس قسم کے تجزیہ کرنا یہ پاکستان کے لیے بہت خوش آئند ہے. میں یہ کہوں گا کہ بھارت کے بہت سے وہاں اثاثے موجود ہیں تمام ذرائع ابلاغ میں, وہ ٹیلی ویژن ہو, سوشل میڈیا ہو, امریکہ کی بات کر رہا ہوں, یا وہ اخبارات ہوں, تو وہاں ان کے اپنے لکھنے والے انڈین امریکن فرسٹ جنریشن, سیکنڈ جنریشن, تھرڈ جنریشن موجود ہیں. تو اس وجہ سے بھارت میں بہت ہی غیر یقینی کیفیت ہے, اور نریندر مودی کی حکومت بہت دباؤ میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ان کو اپوزیشن کی طرف سے دباؤ نہیں ہے, یعنی راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کی طرف سے اور دوسرے جو نیتا ہیں ان کی طرف سے نہیں ہے. ان کو ایک شدید دباؤ اندر سے ہے, جو سنگھ پریوار کی طرف سے, راشٹریہ سماج سیوک سنگھ کی طرف سے, جن کی وہ پراجنی ہے, یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی. تو اس لیے وہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ کس انداز سے بین الاقوامی سیاست کی جائے تاکہ بھارت کے معاشی اور اسٹریٹجک مفادات کو محفوظ کیا جائے. بھارت اب بھی بڑی طاقت ہے, پتہ نہیں آپ نے سردار صاحب جی جی فرمائیے.
सरदार साहब कता कलाम माफ़ ये फरमाएं कि भारत में अगर इन हाउस तब्दीली आ जाती है जिसकी कोशिश हो रही होगी, कोई पार्टीज़ जो हैं इत्तेहाद से अलग हो जाती हैं, मोदी वज़ीर आज़म नहीं रहते, तब भी भारत और अमेरिका के ताल्लुकात की यही नोयत रहेगी या भारत अपनी पॉलिसी चेंज करेगा और फिर वही पहले वाले ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे या हो सकते हैं? एक तो जहन में ये बात रखिए कि अगर मेरा ये ख्याल है कि भारत में इन हाउस तब्दीली नहीं होगी हुकूमत में, और अगर हुई तो जो मुतबादलात हैं, जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, वो नरेंद्र मोदी से ज्यादा बुरे हैं। यानी वो आदित्य नाथ हो, योगी आदित्य नाथ हो, या जो अमित शाह का नाम लिया जाता है, तो ये लोग भी कोई अच्छे सब्स्टिट्यूट्स नहीं हैं, और ना ये कोई जो है अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं। लेकिन वहाँ आमतौर पे जो है ये इलेक्शन साइकिल मुकम्मल होता है, मतलब जो उनका गवर्नेंस का साइकिल जो है 5 साल वो मुकम्मल होता है। लेकिन ये है कि जो अमेरिका जो रोल देना चाहता था, जिस वजह से भारत का कद काठ बढ़ा कि ये चीन को गिराएगा, चीन को न सिर्फ अस्करी मैदान में शिकस्त देगा बल्कि माशी तौर पर उनके मद्दे मुकाबिल खड़ा हो जाएगा। तो मैंने जैसा कि पहले कहा था कि भारत की न नीयत है न इस्तेदाद है। तो अगर ये दो चीजें नहीं हैं तो फिर जो है अमेरिका किस वजह से भारत को इंडो पैसिफिक रीजन का चौधरी या थानेदार बनाएगा? जी, तो ठीक। इसलिए ये जरूरी है समझना कि हमें जो है भारत के ऊपर भी तज्जिया करना चाहिए और मतलब नजर रखनी चाहिए कि वो पाकिस्तान को कहाँ कहाँ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे बढ़कर हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जो एक अपनी अलग इंडिपेंडेंट जहत बनी है अमेरिका के साथ ताल्लुकात में, उसको किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और उससे कैसे इस्तेफादा करें। ठीक, बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त का। इरशाद साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, इजाज़त दीजिए।